हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ताला से पूछ कर आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर आपकी उम्मत सिर्फ ये एक काम कर लेगी तो मैं आपकी उम्मत को बग़ैर हिसाब किताब के बख्श दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत से 70,000 अफराद को बग़ैर हिसाब व अज़ाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यजीद बिन अखन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, ये तो आपकी उम्मत में शहद की मक्खियों में से एक किस्म सफ़ेद सुर्ख मैल मक्खियों की तादाद तक है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे 70,000 में से हर 1,000 के साथ मज़ीद 70,000 को दाखिल करने का वादा किया है। यानी इन 70,000 खुशबख्तों में से हर एक अपने साथ मैयत अख्तियार करने वालों में से 70 अफराद को लेकर जन्नत में जाएगा और मेरे लिए इसमें मज़ीद 3 चुलवाओं का इजाफा फरमाया है। अपने हस्ब शान 3 चुल्लू मेरी उम्मत की जहन्नमी को निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगा। नाजरीन ग्रामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर जब अपना आखिरी खुतबा दे चुके तो आप अपने हुज्रे में तशरीफ़ फरमा थे। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो एक शख्स ने दरवाजे पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैकुम बैतुन नब्वा। किसी ने उसकी आवाज़ को सुनकर ये जवाब दिया कि उस वक्त तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं हो सकती। तो उसने फिर से पुकारा और आवाज़ दी, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतुन नब्वा। जब दूसरी मरतबा उस पुकारने वाले ने पुकारा तो उस वक्त उसकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फातिमा, ये कौन है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि एक शख्स है, घर में आने की इजाज़त मांग रहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर इस वक्त क्योंकि बेहोशी का गलबा है, लिहाजा हमने उसे इस वक्त अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें नहीं खबर कि ये कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से जुदा करने वाला, ये मालिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी अंदर आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुना कि मालिकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो बेसाख्ता रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, ये मालिकुल मौत उनको लेने आए हैं। उधर मालिकुल मौत मकान के अंदर तशरीफ़ लाए और उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपको क्या हुआ? और फिर बहुत रोईं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हमलाने अर्श रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू पूछे और फरमाया, अनकरीब सबसे पहले फातिमा तुम मुझसे आ मिलोगी। और फिर आपने मालिकुल मौत से फरमाया कि ऐ मालिकुल मौत, आज जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं और आसमान के मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ताज़ियत दे रहे हैं। क्या है जिब्रील अलैहिस्सलाम, आज तुम्हारी रिसालत ख़त्म हुई और आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी मुकम्मल हुआ। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। अभी ये बात हो ही रही थी कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आपका मिजाज पूछा है। फरमाया कि ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? आज क्या गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की खुशी में दोज़ख को ठंडा कर दिया गया है और जन्नत को आरास्ता कर दिया गया है। हूरे और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान पर मुंतज़िर हैं, दरबार जन्नत का दरवाज़ा खोले आपका इंतज़ार करते हैं। फरमाया, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल से तौबा करेगा या तौबा के लिए होंठ हिलाएगा तो भी 1000 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जिसने तौबा कर ली आप उसको अपनी शफात से बख्शवाएंगे और आप जिसकी भी शफात फरमाएंगे वह बख्शा जाएगा। आप गम न खाएं। इतनी देर में एक दूसरे फरिश्ते ने हाजिरी के लिए इजाज़त तलब की।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، یہ آسمانی دنیا کا دروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہو گیا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کی کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت حاضر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں۔ اس وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور حضرت حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطرہ بننے سنورنے کا حکم دیا گیا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرمایا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تم میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے ہی تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج بہت افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے ہی سے گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت آ پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں موجود تھا، وہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگ پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرف رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئی، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوائے حمد کے نیچے۔ پوچھا، اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو؟ فرمایا، حوض کوثر پر۔ اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس، جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں، امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیتوں سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے مالک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے۔ اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ مالک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمیٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکایک گردن مبارک کا رخ ایک جانب کو میل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیلوں کے ہمراہ جنگل میں نکلے اور بارش کے لیے دعا فرمائی، یا الہی، معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما، باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دعا کے بعد بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی، یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وہی آئی، اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے۔ جب تک وہ تم میں موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع میں سے وہ نافرمان اٹھ کر چلا جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا، چاروں طرف نظر ڈالی۔ جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع میں سے نکلتا ہوا نظر نہ آیا تو اس نے سوچا، اگر میں باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے میری رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میری گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا۔ پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب کی۔ اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر دعا کرتا ہے، یا اللہ، میں نے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی، مگر مولا تو دیتا رہا۔ اب تیری طرف توبہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میری دعا قبول فرما، مجھے محروم نہ کر، مایوس نہ فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ، مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کر
یا اللہ تو ہمیشہ میرا پردہ رکھتا آیا ہے، آج بھی میرا پردہ رکھ لے، مجھے معاف کر دے اور مجھے رسوا نہ کر۔ بس پھر کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ آسمان موسلادھار بارش شروع ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، فرمایا یا اللہ ابھی تو وہ بندہ مجمع میں سے نکلا ہی نہیں، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا موسیٰ پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے میں نے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔